अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग सूरतुल बक़रा का मुतालिया कर रहे थे और इस सिलसिले में आज हम इसकी आयत नंबर 189 पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि एक दो हमारे बिल्कुल बुनियादी बात कि देखिए, कुरान मजीद एक किताब है, किताब बल्कि किताब नहीं, अल किताब है, ये ख़ास किताब है। और इसका जो मौजू है ना, हर किताब का एक टॉपिक होता है। इस किताब का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो इंसान है। हाजा बयानुल लिन्नास। और ये किताब जो है, इसका मकसद ये है कि इंसानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने मामलात के लिए, अपने इबादत के लिए, अकायद के लिए, अपनी सोशल लाइफ के लिए इंसानों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, एक आइन प्रोवाइड किया जाए, रूल्स प्रोवाइड किए जाएं, रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाएं, एथिक्स प्रोवाइड किए जाएं। ये सारी चीज़ें कुरान के सिर्फ एक लफ्ज़ के अंदर आ जाती हैं। तो सूरह बक़रा के अंदर शुरू के अंदर कहा गया हुदल लिल मुत्तक़ीन ज़ालिकल किताब। ये कुरान ये वो ख़ास किताब है, ला रैब फ़ी, जिसके अंदर कोई शक नहीं है। हुदल, वो लोग जो कुरान का मुतालिया इस वजह से करते हैं कि वो अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला से मुलाकात से डरते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से डरते हैं। उन लोगों के लिए ये किताब हिदायत है। यानी हिदायत के लिए शर्त रखी गई कि हिदायत सिर्फ ये मुत्तकीन के लिए। और ये क्यों कहा गया हुदल लिल मुत्तकीन? क्योंकि आपको पता है कि पहली सूरत सूरतुल बक़रा नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, जिसे अल्हम्द शरीफ भी हम कहते हैं। और उसकी आयत के अंदर आप अल्लाह ताला से एक दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह ताला हमें सीधी राह अता फरमा। तो वो जो आपकी दुआ है कि राह दिखा, या सीधा रास्ता जो है अता फरमा, या सीधे रास्ते पे चला, या उस पे इस्तकामत यानी स्टेबिलिटी अता फरमा, ये सारे माने हैं इसके। ये जो दुआ है, और आप वे भी कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिर्फ ये नहीं कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे, बल्कि वो जो बाकी रास्ते हैं उन लोगों के जिन पे अल्लाह ताला नाराज़ हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, और वलद्दालीन, और वो रास्ते जो कि गुमराह लोगों ने अख्तियार किए थे, इन रास्तों से हमें महफूज भी रख। इन्हीं तीन दुआएं आप यहाँ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, और ये आप हर नमाज के अंदर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, और ऐसे लोग जिन पे तुम्हारा आपका गुस्सा हुआ, या वो लोग जो रास्ते की पहचान नहीं रखते थे कि हमें करना क्या है ज़िंदगी के अंदर, ऐसे लोगों के, ऐसे ग्रोहों के रास्ते से, उनके तौर तरीके से, उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, उनकी आइन से, उनके कानून से, उनकी मुआशरत से हमें महफूज रख। इसलिए इसके जवाब में फिर अल्लाह ताला ने आपको बताया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि अगर तुम हिदायत मांग रहे हो और वो उन लोगों के रास्ते से बचना चाहते हो जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, जिन पे अल्लाह ताला गुस्से होता रहा है हमेशा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, और वो लोग जिनके पास सही रास्ता नहीं है, या सही रास्ते को भुला बैठे हैं, अगर तुम ये तीन चीज़ें चाहते हो, तो ये तुम्हें एक ऐसी किताब दे रहा हूँ जिसके अंदर कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन। लेकिन याद रखना,
یہ ہدایت صرف ان لوگوں کو دیتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. باقی ہدایت کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اس سے نالج مل سکتا ہے، سائنس مل سکتی ہے، اس سے کامن سینس مل سکتا ہے، بہت ساری چیزیں اس سے مل سکتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہیں اگر اللہ سے ڈرے بغیر پڑھو گے تو باقی سب کچھ مل سکتا ہے، ہدایت نہیں مل سکتی. اگر اس کے حساب سے ہدایت چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ سے محبت ایٹ اے ٹائم دونوں آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کی تھی، اور سورۃ البقرہ کے تقریباً پہلا جو نصف ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے اندر. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امت مسلمہ سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سرداری دی تھی، وہ قوم کو ڈیلیگیٹ کیا تھا کہ دنیا کی جو امارت ہے یا ایک سٹینڈرڈ قوم ہونے کا جو ہے ایک اعزاز ہے، یا وہ قوم جس کی طرف باقی قومیں دیکھیں گی کہ اللہ کی ہدایت کہاں سے لینی ہے، وہ بنی اسرائیل تھی، جس کے اندر یہود و نصارہ پورے، خاص طور پہ یہود آ جاتے ہیں، اور نصارہ بھی بنی اسرائیل میں سے شمار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے پہلے تقریباً 20 رکوع کے لگ بھگ جو تھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کے طریقہ بتایا ہے، یہود کے بارے میں تفصیل سے بتائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جب ایک ڈیلیگیٹ کر رہا تھا ریسپانسبلٹی کہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اب پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ نے اب پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پیدا کرنے والے کا تمہارے لیے پیغام کیا ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، آئین کیا ہے، رولز کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں، بیلیفز کیا ہیں، ایتھکس کیا ہیں، اکنامکس کیا ہیں، اگر قیامت تک کے لیے اگر کسی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو یہ طور طریقے، میں نے مخلوق کہا ہے جس کے اندر جن بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، تو یہ امت مسلمہ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. تو امت مسلمہ ڈیلیگیٹ ہوگی قیامت تک کے لیے، اور جب ایک نیا بندہ ڈیلیگیٹ ہو جاتا ہے تو پرانا معزول ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی ریسپانسبلٹی کے لیے جب ایک نیا بندہ اس پوزیشن پہ ڈیلیگیٹ ہو جاتا ہے، ذمہ داری کسی نئے بندے کو دی جاتی ہے، تو پرانا جو ہے وہ معزول کر دیا جاتا ہے. اس کو یوں سمجھے کہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کینسل، اس کی ڈیلیگیشن کینسل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ قیامت تک کے لیے اب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور یہ بتانا کہ تمہارا پیدا کرنے والا، اس کا یہ رائٹ ہے کہ تمہیں بتائے کہ تمہارے لیے کون سا راستہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے تو لاجیکلی وہ بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا راستہ جو ہے تمہارے لیے بہترین ہے، زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ بہترین ہے. تو یہ امت مسلمہ بتائے گی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خود بھی عمل کرنے کی، اور دوسری کو بھی بتائی دی کہ قیامت تک کے لیے وہ راستہ جو پوری دنیا کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین راستہ ہے وہ کیا ہے. تو ہمیں جب یہ ڈیلیگیٹ کیا تو ساتھ سورۃ البقرہ قرآن مجید کے ساتھ، قرآن مجید کے پہلے تقریباً جو 20 رکوع ہیں اندازاً تقریباً جو پہلے پارے کے چوتھے پانچویں رکوع سے شروع ہو کے تقریباً دوسرے پارے کے شروع تک چلا گیا، اس کے اندر بنی اسرائیل یعنی یہود کا پورا ایٹیٹیوڈ بتا دیا گیا کہ جب یہود کو ڈیلیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ڈیلیگیشن کے اندر کیا کیا نان کمپلائنس شو کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگائی تھی کس طرح یہود نے اس کے اندر کوتاہی سے کام لیا. یہ اس لیے ہمیں بتایا، کہانی نہیں سنائی ہمیں، اس لیے بتایا کہ ہم ویسا نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ویسا کریں گے جیسے یہود نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے قانون پہ عمل کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری نہ بنی اسرائیل سے تھی نہ مسلمانوں سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسا عذاب ان کو دے گا شاید ہمارے لیے عذاب شاید اس سے بھی بڑا ہو جائے اگر ہم اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ دونوں پہ عمل کرنا. اب یہ سورۃ البقرہ کے جو پہلے تقریباً 20 رکوع تھے نا، وہاں تک تو تقریباً یہ چیزیں بیان کی گئی، لیکن پچھلے تقریباً 2 رکوع سے سورۃ البقرہ کا جو آخری تقریباً 20 رکوع ہے، جو آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
اس سے پہلے تو زیادہ تر یہ حالات بیان کیے گئے، سینیریو بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا. لیکن تقریباً وہ جو میں آیت پڑھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت سے آگے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مختلف قوانین جو کہ چاہیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرنا شروع کر دیے. اور ہم پچھلے تقریباً 2-3 رکوع سے وہی پڑھ رہے ہیں. جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قصاص کا طریقہ، اگر قصاص لینا ہے تو کس طرح لینا ہے، اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو قتل کر دے تو قصاص کس طرح، اس کا بدلہ یا قصاص کس طرح لینا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتائیں. اس کے بعد رمضان کے بارے میں بتایا گیا، اعتکاف کے مسائل بیان کیے گئے. پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ حلال مال یا حلال روزی کمانے کے لیے ایک بنیادی جو طریقہ ہے بتایا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور آج اسی سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور چیز کے بارے، ایک اور قانون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی قوم کے لیے اپنے معاملات، عبادات وغیرہ سب کچھ چلانے کے لیے کچھ ٹائم لائن تو ہوتی ہے نا. مثلاً آپ اپنے معاملات ہی دیکھیں، کوئی بندہ آفس جاتا ہے، کوئی بندہ دفتر جاتا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تو اس کی یہ کسی ٹائمنگ کے پہ بیسڈ ہے نا، ایک مقررہ وقت پہ بیسڈ ہے نا، ایک مقررہ وقت. یعنی ہر کام کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. یعنی آفس جانے کے لیے صبح 8 یا 9 بجے، ہاسپٹل کے اندر تقریباً 7 ساڑھے 7، پاکستان کے اندر 8 سے 9 کے درمیان یا جیسا بھی ہے. تو یہ جو مقررہ وقت ہوتا ہے نا کسی چیز کے لیے، اس کو میقات کہتے ہیں، میقات، اور اس کی جمع ہے مواقیت. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو کہ ہم نے آج پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ میقات یا جو وقت مقرر کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، جن کے اندر ہمارے عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا اس آیت کے اندر کہ یسألونک عن الاحلہ، کہ یسألون یہ لوگ پوچھتے ہیں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن بارے میں، الاحلہ. اب احلہ جو ہے یہ بھی جمع ہے، پلورل ہے، اور یہ جمع ہے ہلال کی. اور ہلال عربی کے اندر کہتے ہیں عام طور پہ پہلی جو چاند کی تاریخوں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر جو چاند، مثلا عام طور پہ مفردات القرآن نے لکھا ہے، امام راغب نے لکھا ہے کہ پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے. آپ نے قرآن کے اندر لفظ، آپ ہلال بھی لفظ جانتے ہوں گے اور قمر بھی جانتے ہوں گے. تو پہلی چند راتوں کا جو چاند ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اور باقی راتوں کے چاند کو جو ہے وہ قمر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یسألونک عن الاحلہ، کہ یہ لوگ یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو ہے وہ سوالات کرتے ہوتے تھے. قرآن مجید کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات صحابہ کرام نے کیے وہ 14 سوالات کیے گئے ہیں، جن میں سے 8 جو ہیں سورۃ البقرہ کے اندر ہیں، اور باقی 6 سوالوں کا ذکر مختلف جو ہے وہ قرآن مجید کی باقی صورتوں کے اندر. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا مختلف احکامات دریافت کرنا. اور یہ 14 سوالات 23 سال کے اندر پوچھے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت نے، صحابہ کرام نے باقی انبیاء کی امت کی نسبت بہت کم سوالات کیے، صرف 14 23 سال کے اندر. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل نے تو صرف گائے ذبح کرنے پہ کتنے سوال کیے تھے، آپ کے سامنے پڑھا تھا، 3-4 سوالات تو وہی کر دیے تھے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے گائے کو ذبح تو کر دیا تھا، لیکن سوالات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی ایسا داؤ لگ جائے نا کہ کہیں گے اچھا رہنے دے، نہ یہ تو نہیں ہو سکتا، گائے ذبح رہنے دے. کرنے والے نہیں تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کیا. جب منع کیا گیا کہ کثرت سے سوالات نہ کرو، تو صحابہ کرام نے سوالات بہت کم کی. تو جو 14 سوالات قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ سے جو ہیں وہ چاند کے بارے میں سوال کرتے. جس طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو اس کی روایت ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احلہ کے بارے میں سوال کیا، ہلال کے بارے میں سوال کیا کہ لیما
لیما خلقت الاحلہ، کہ یہ جو احلہ ہے، ہلال ہے، اس کو کیوں تخلیق کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یسألونک عن الاحلہ، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احلہ کے بارے میں یعنی ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، دونوں طرح ٹھیک ہے، کہہ دیجئے بھی ٹھیک ہے، فرما دیجئے بھی ٹھیک ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، ہیا، یعنی ہیا کی ضمیر جو ہے، پروناؤن جو ہے وہ احلہ کی طرف ہے، ہلال کی طرف ہے۔ قل ہیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ جو چاند ہے، مواقیت، یہ میں نے کہا تھا مواقیت جمع ہے میقات کی، اور میقات کا لفظی مطلب ہوتا ہے عام طور پہ عربی کے اندر کسی کام کے لیے جو مقررہ وقت ہے اس کو میقات، کسی خاص جگہ پہنچنے کے لیے، کوئی جو خاص جگہ ہونا، خاص وقت پہ پہنچنے کے لیے، اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ جس طرح جب آپ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں اس کو بھی میقات کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ میقات اس کسی کام کے لیے جو مقررہ وقت ہے اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، ہی مواقیت، کہ اس کے اندر مواقیت ہیں، اس کے اندر مقررہ وقت ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لے کے لیے، الناس لوگ، والحج، اور حج کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ یہ جو چاند ہے اس کے اندر مقررہ وقت، یعنی اس مقررہ وقت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جو مختلف امور ہیں، جو وقت ہے یہ کس طرح اس کا اندازہ کرنا ہے۔ چاند جو گھٹتا پڑتا ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں شروع میں ہلال جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 14ویں کا چاند البدر جسے کہتے ہیں، اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ بالکل وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا، جس طرح اور یہ فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازل، کہ ہم نے چاند کے لیے مختلف منزلیں، مختلف سٹیٹس، فیزز مقرر کر دی ہیں، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے بالکل آخر کے اندر، بالکل 29ویں 28ویں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل پتلی کھجور کی ٹہنی کی طرح بالکل پتلا سا بالکل رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا چاند کے بارے میں کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا فیزز اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کی، یہ جو جسے آپ لیونر کیلنڈر کہتے ہیں اس کے لیے، تاکہ آپ کے پاس ایک قمری کیلنڈر بن جائے کہ یہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تاکہ یہ 12 مہینے جو ہیں یہ بن جائیں، اور اس سے ذریعے پتہ چل جائے کہ روزے کب رکھنے ہیں، حج کب کرنی ہے، یا ویسے مہینوں کا حساب جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ تو اس کے بارے میں ہو گیا۔ لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور بھی آیت ہے وقت کے بارے میں، اور وہ آیت جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہے، سورۃ البنی اسرائیل کی 12ویں آیت، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ اسراء کے اندر 12ویں آیت، کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے جو رات کی نشانی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے تاریک بنایا، یعنی رات تاریک ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو، یہ دن بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس نشانی کو اللہ تعالیٰ نے مبصرہ، اللہ نے اس کو روشن بنا دیا۔ وجہ کیا، اس کو کیوں روشن بنایا؟ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم ڈھونڈو، فضلا من ربکم، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کے لیے نکلو، کام کے لیے نکلو۔ اب جس طرح کام دن کو ہو سکتا ہے، obviously رات کو نہیں ہو سکتا، اس کی بہت ساری سوشل ریزن ہے، بہت سارے بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں، کہ رات کو آپ کو پتہ ہے کہ 10 بجے کے بعد آپ کے اندر میلاٹونن پہ ایسی ہارمون سکریٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو نیند طاری ہو جاتی ہے، تو دن کے اندر بندہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ہارمونل ریگولیشن کے حساب سے، کہ بندہ بیٹر کام کر سکے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، ایک بات، اور دوسری وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان سکو عدد حساب، السنین،
سالوں عددا، عدد یعنی السنین سالوں کا، والحساب اور حساب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن بنایا ہے، اور دن کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دن نکلا ہے؟ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے دن سٹارٹ ہوا ہے. شام کو سورج غروب ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے دن ختم ہو گیا. تو یہ سورج، تو آیت النہار جو ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سولر سسٹم کے ساتھ. سولر تو ایک سولر کیلنڈر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی پتہ چلے اور باقی حساب کتاب پتہ کر سکے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سورج ہے وہ بھی لوگوں کے حساب کے لیے ہے تاکہ آپ سالوں کا حساب رکھ سکیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا، سولر سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، سولر کیلنڈر بھی ہے اور لیونر کیلنڈر بھی ہے، تو کہاں سولر کیلنڈر استعمال کیا جائے شرعی طور پہ، اور کہاں جو ہے وہ لیونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر استعمال کیا جائے؟ تو یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے عبادات ہیں نا، عبادات یہ جتنی بھی عبادات ہیں اس کے اندر فرض ہے، یاد رکھیے گا، میں یہ فقہی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر فرض ہے کہ عبادات وغیرہ کے اندر آپ لیونر کیلنڈر یا قمری کیلنڈر اس کو آپ چاند کے حساب سے کریں. یہ فرض ہے، فرض عین ہے. ٹھیک، آپ کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے کہ رمضان کے روزے تو رکھنے ہی اس چاند کے حساب سے ہیں اور حج تو اسی حساب سے ہوگی، لیکن آپ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، مثلا عدت کے مسائل ہیں. عدت کے اندر آپ کہتے ہیں کہ کسی کی عدت ہے 2 مہینے 10 دن یا 4 مہینے یا اس طرح کر کے، وہ حساب جو ہے وہاں مہینے کا حساب ممکن تھا شمسی ذریعے سے، لیکن وہاں جائز نہیں ہے. آپ جتنے بھی آپ کے دین کے معاملات ہیں آپ نے قمری حساب سے طے کرنے ہیں. اس کے اندر بہت ساری حکمتیں بھی ہیں. مثال کے طور پر رمضان یا حج وغیرہ اگر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں قمری اعتبار سے، تو کچھ لوگوں کے لیے گرمی ایزی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے سردی ایزی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے اندر اس کے اندر رکھ دیا تاکہ فرض کریں ایک بندہ رمضان کے اندر روزے گرمی میں نہیں رکھ سکتا، تو اگر رمضان کے روزے اگر صرف گرمی کے اندر ہوتے، مثال کے طور پہ مقرر کر دیا جاتا کہ جون جولائی کے اندر رکھیں، تو شاید وہ جو سرد علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا. تو اس کو راؤنڈ ایئر اس کو کر دیا لیونر کیلنڈر کی وجہ سے. حج کا بھی یہی حساب ہے. ٹھیک ہے، تو عبادات کے اندر تو فرض عین ہے کہ آپ لیونر کیلنڈر استعمال کریں. باقی رہ گئے آپ کے معاملات. جو آپ کے معاملات ہیں، مثلا آپ سکول کا کیلنڈر کب سے کب ہوگا، آفس کا کیلنڈر آفس کب سے کب کھلے گا، یونیورسٹی کب کھلے گی، ہاسپٹل کب کھلے گا، اس کے اندر اختیار ہے کہ آپ قمری لیونر کیلنڈر استعمال کریں یا آپ قمری کیلنڈر استعمال کریں یا آپ سولر جو ہے وہ شمسی کیلنڈر استعمال، اس کے اندر آپ کو اختیار ہے. لیکن اس کے اندر بھی بیٹر یہی ہے، اگرچہ جائز ہے اس کے اندر سولر کیلنڈر استعمال کرنا معاملات کے اندر، لیکن اس کے اندر پریفر یہ کیا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر یاد ضرور رکھیں قمری کیلنڈر. آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر آپ کے پاس کیلنڈر آتا ہے تو دونوں ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں، شمسی بھی لکھی ہوتی ہیں اور قمری بھی لکھی ہوتی ہیں، ہجری بھی لکھی ہوتی ہیں اور دوسری سولر کے حساب سے بھی لکھا ہوتا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ جس طرح عام طور پہ دنیا کے اندر نان مسلم کے لیے تو یہ لیونر کے حساب سے وہ نہیں چلتے عام طور پہ، تو جو کہ ہماری معاشرت ساری ان کے ساتھ چل رہی ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ معاشرت کے اندر اتنے آگے چلے جائیں کہ ہم لیونر کیلنڈر کو بھول جائیں اور دنیا دین سے اتنی غافل ہو جائے کہ آخر میں پتہ ہی نہ چلے کہ رمضان کب آیا اور کب گیا، حج کا زمانہ کب آیا اور کب گیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اس کے اندر پریفریبل ہے لیکن کہ قمری استعمال کیا جائے معاملات کے اندر. لیکن کم از کم آپ کو اپنی خط و کتابت وغیرہ کے اندر کم از کم معاملات کے اندر بھی بیٹر یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کو ساتھ مینشن کیا جائے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ کیلنڈر چل رہا ہے. یہ تو بات ہو گئی کہ کیلنڈر جو دونوں ہیں آپ کے لیونر کیلنڈر یعنی قمری کیلنڈر اور سولر کیلنڈر، شرعی حساب سے دونوں کا کیا حساب ہے. ٹھیک ہے، ایک
تو اس کے اندر ایک تو اس کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے دیا. دوسرا آیت کا جو حصہ ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی اس کے اندر نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر آؤ ان کی پیچھے کی طرف سے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے مَنِ اتَّقَىٰ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے. اور فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور ان کے دروازوں سے آؤ. اس کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے اندر ایک، ظاہر ہے کہ یہ مدنی آیت ہے، انصار کے اندر ایک طریقہ عام تھا کہ انصار جب سفر سے واپس آتے تھے تو واپس آتے تھے تو گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے داخل ہوتے تھے، دیوار پھلانگ کے یا نقب لگا کے جو بھی ہے. اور عام طور پہ عرب کے اندر اہل عرب نے ایک حمس کے نام سے ایک رسم نکال رکھی تھی عربوں نے، اور اس کے اندر قریش کو تو قریش تو کہتے تھے ہم احمس ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، اگر حالت احرام کے اندر ہمیں گھر آنا پڑے تو ہم دروازوں کی طرف سے آئیں گے. لیکن باقی لوگوں کو کہتے تھے غیر احمس ہے، باقی لوگ احمس جو ہے نا کیٹیگری میں سے نہیں ہے، انہیں اگر گھر آنا ہے تو یہ پیچھے کی طرف سے آئیں گے. حالت احرام کے اندر اگر گھر آنا پڑ جائے تو دروازے سے نہیں آئیں گے بلکہ پیچھے سے آئیں گے. اور ایک واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے داخل ہونے لگے تو وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، وہ بھی دروازے سے داخل ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں داخل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریشی ہیں، وہ تو دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں حالت احرام میں، لیکن یہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسی دین پہ ہوں جس دین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اس پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر حالت احرام کے اندر یا سفر سے واپسی پہ کہ تم گھروں کے اندر ان کی پشت سے بیک سے داخل ہو، پشت سے داخل ہو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی کے معیار یہ نہیں ہے کہ خود ساختہ معیار بنا لو، خود کریٹ کر لو کہ جناب ہم نے ایسے کرنا ہے. نیکی کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی سے ڈرا جائے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے. دروازے سے آؤ. ٹھیک، یہ تو ہوگی یہ واقعہ، لیکن اس سے متعلق مسائل کیا ہیں، ایپلیکیبل مسائل یہ ہیں. دیکھیں یہاں حالت احرام کے اندر گھر کے پشت سے آنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے خود ساختہ ایک چیز بنا لی تھی کہ فلاں بندے نے جو ہے قریش نے حالت احرام میں دروازے سے آنا ہے، باقی لوگوں نے، وہ کم درجے کے لوگ ہیں، غیر قریش ہیں، انہوں نے اگر حالت احرام میں گھروں کے اندر آنا ہے تو پشت کی طرف سے آنا ہے. تو اس خود ساختہ رسم پہ جو کہ دین کے نام پہ بنائی گئی تھی، اس سے منع کر دیا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے، اور کہا گیا کہ اس رسم کو ختم کر دیا گیا. فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، جو تم یہ کر رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں نیکی ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، حالت احرام کے اندر بھی بلا امتیاز کسی کو گھر کے اندر آنا ہو تو وہ دروازے سے آئے. یہاں یہ بات کر دی گئی کہ دین سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے وہی کام کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہو. شریعت کے اندر جس چیز کا حکم، جس چیز کا ثبوت قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے، اس چیز کو شریعت سمجھ کے کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ناجائز قرار دیا. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آتا ہے، جیسے خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے،
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ، پھر اس کے اندر بہترین زمانہ ان کا ہے جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین۔ تو یاد رکھیے یہ جو تین بہترین زمانے ہیں، ان بہترین زمانوں کے اندر، یہ بہترین زمانے ایسے نہیں ہیں، ان زمانوں کے اندر عقائد، ان تینوں زمانوں کے اندر رسول اللہ، صحابہ کرام، تابعین وغیرہ، ان تینوں زمانوں کے اندر لوگوں کے عقائد بھی بہترین تھے، عمل بھی بہترین تھے، معاملات بھی بہترین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت یہ بھی بہترین تھی، ہم سے کم نہیں تھی، یاد رکھیے۔ اس لیے دیکھنا پڑے گا جتنے بھی آج کل کے زمانے کے اندر ایسی چیزیں معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، میں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، جتنی بھی آج کل چیزیں چل رہی ہیں اور ان کو دین کا حصہ بتایا جا رہا ہے، اگر وہ عمل صحابہ کرام نے نہیں کیے، صحابہ کرام کے زمانے میں وہ عمل عام نہیں تھے، اور یا تابعین کے زمانے کے اندر اگر وہ عمل نہیں تھے، تو اس عمل کو دین نہیں سمجھا جائے گا، اس کو ثواب سمجھ کے یا دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کو ثواب سمجھ کے یا دین کا حصہ سمجھ کے کیا جائے گا، کسی بھی طریقے کا یہ تاثر دیا جائے گا، اتنے بڑے لیول پہ وہ کیا جائے گا کہ یہ تاثر ملے، یہ دین کا حصہ ہے، تو پھر اس پہ ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور ایسے کسی بھی عمل کو جس کا حدیث سے ثبوت نہ ہو، قرآن سے ثبوت نہ ہو، صحابہ کرام کے زمانے سے مجموعی طور پہ اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، تابعین تبا تابعین کے زمانے سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، جو ایسا عمل جو ہے اس کو شریعت کے اندر کہتے ہیں ایک نیا کام، محدثہ۔ اس نے فرمایا کہ یکم والمحدثات فی الدین، کہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو کریٹڈ ہیں ان سے بچو۔ کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز جو نئی طرح سے شروع، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر۔ اور آپ روزانہ الحمد شریف کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت عطا فرمائی، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ اے اللہ تعالیٰ تیرا غضب ہوا، ولضالین، اور جو لوگ جو کسی ضلالہ کے اندر پڑے ہیں، ضلالہ کے اندر پڑے ہیں، گمراہی کے اندر پڑے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچا۔ تو عام دن رات یہ دعا کرتے ہیں نماز کے اندر کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اور دین کے اندر ہر نئے کام کو ضلالہ کہا گیا ہے۔ تو کوشش کیجئے عبادات جو ہوتی ہیں نا، یاد رکھیے عبادات کے معاملے کے اندر یاد رکھیے اصول یہ ہے، کسی بھی عبادت کے لیے شریعت سے ثبوت ضروری ہوتا ہے، کسی بھی عبادت کے لیے شریعت سے ثبوت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، اس کو عبادت کے طور پہ نئے طریقے سے شروع نہیں کیا جا سکتا۔ معاملات اس کے الٹ ہے، معاملات کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے، آپ کے طور طریقے سے ہے، آپ کی ثقافت سے ہے۔ تو ایسا کوئی بھی معاملہ جو شریعت کے کسی صریح حکم کے خلاف نہ ہو، اگر مثلا آپ کا کوئی بھی معاملہ لے لیں، جس طرح آپ آفس کے اندر جا کے آفس کا ٹائم کیا مقرر کرنا ہے، 8 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے، یا اس طرح کے باقی معاملات کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں، جب تک شریعت کے کسی واضح حکم سے وہ گناہ ثابت نہ ہو، معاملات کے اندر اور جو آپ کی ثقافت ہے اس کے اندر وہ چیزیں الاؤڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبادات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دین کے نام پہ کچھ کرنے لگیں گے، اس کا شریعت سے ثبوت ضروری ہے۔ اگر شریعت سے وہ ثبوت نہیں ہے، قرآن مجید سے، حدیث سے، صحابہ کرام کے دور سے، تابعین کے دور سے، تبا تابعین کے دور سے، اگر یہاں تک خیر القرون سے اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور واقعہ بھی ایسا ہو جس کا تعلق ایک عوامی چیز ہو، چاہے آپ نے کوئی محفل منعقد کرنی ہو، چاہے آپ نے کوئی عبادت کرنی ہو، چاہے آپ نے کوئی اور کام کرنا ہو، تو جس کا ثبوت نہ ہو اس کو اختیار کرنے سے بچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ، فلاح پانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارے عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں،
ایمانیات ہیں، ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ تقوی عطا فرمائے، اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر ہمیں فلاح عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ مجھے واٹس ایپ سے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا 1 منٹ ہے، اور یا اگر چند منٹ ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو آپ بعد میں لیکن سوال واٹس ایپ سے بھیج سکتے ہیں، یا ایون اور یہ آپ جو ہے آپ فیس بک کے ذریعے واٹس ایپ جیسے بھی آپ سوال آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر ایک سوال تھا، یہ آپ نے بولا کہ قمری کیلنڈر کو فالو کرنا جو ہے وہ سنت فرض ہے، تو دن کے وقت ہم لوگ جو نمازیں جو پڑھتے ہیں اس کی ٹائمنگ تو شمس سے دیکھتے، اور جتنی عبادتیں مہینوں کا تناسب ہے وہ قمری کیلنڈر سے دیکھتے۔ تو مسلمانوں کے اندر قمری کیلنڈر کی بہت امپورٹنس ہے اور اس کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن اگر من حیث القوم جس طریقے سے ابھی ہماری سعودی گورنمنٹ نے بھی کر دیا کہ جارجین کیلنڈر کو فالو کریں گے سے بالکل حضرت 2 منٹ ہے، میں اس کو جلدی سوال کو کور کروں۔ جی سمجھ آ گئی سوال، کیونکہ 2 منٹ ہے، اس کو دیکھیے جو نمازوں کی اوقات ہے نا، زور کب ہوتی ہے اور عصر کب ہوتی ہے اور عشاء کب ہوتی ہے، وہ آپ کے بالکل سولر سسٹم کے مطابق نہیں ہے، سولر کیلنڈر پہ، وہ آپ کا چلتا ہے قمری کیلنڈر کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی دیکھیں مسجدوں کے اندر زور کب ہونی ہے، کب ختم ہونی ہے، یہ اس حساب سے نہیں ہوتا کہ آپ کی گھڑی کے مطابق، اگرچہ آپ نے اس کو کر دیا ہے، لیکن اصل اس کا جو حساب بیس کرتا ہے قمری کے مطابق ہی، زور کب ہونی ہے، مغرب کب ہونی ہے، عشاء کب ہونی ہے، کب ٹائم ختم ہونا ہے، کب آپ نے سحری شروع کرنی ہے، کب آپ افطاری شروع کرنی ہے، اس کی جو اصل ہے نا وہ ہے اسی حساب سے جو آپ کے پاس ایک قمری کیلنڈر چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ اب لوگوں کے پاس گھڑیاں عام ہیں آج کل کے دور کے اندر، اس لیے اس کو پھر کوڈنگ اس کی کر دی گئی ہے قمری کیلنڈر کی شمسی کیلنڈر کے ساتھ، اور یہ کوڈنگ جائز ہے، اگر اصل آپ کی قمری کے اوپر ہے نا تو پھر وہ جائز ہے۔ میرے خیال میں یہ ہماری ختم ہو گئی ہے اس کو زوم سے، تو میرے خیال میں سوال جو ہم نے جواب دے دیا ہے اس کا، کہ اگر آپ کی بیسک ٹائمنگ جو بیس کرتی ہے قمری کیلنڈر کے مطابق، اور اس کو کوڈ کر کے لوگوں کی آسانی کے لیے ٹائم لکھ دیتے ہیں کیلنڈر کے اوپر گھڑیوں کے مطابق بھی، تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اصل بیس کر رہا ہے آپ کا اسلامی کیلنڈر عبادات کا سارے کا سارا لیونر یا قمری کیلنڈر۔ تو اللہ تعالیٰ امر کی توفیق دے، اور جو ہم نے جو پڑھا اور سنا ہے اللہ اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔